अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो बेगम है ज़रीना, उन्होंने कुछ बातें कही हैं और बड़ा अफसोस का इजहार उन्होंने किया है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पेश हुई थी FBR में और वहाँ पर उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ था 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया, लेकिन उनको शिकवा और गिला ये है कि वो एक बीमार हैं और उम्र रसीदा खातून भी हैं, उनकी टांग भी टूटी हुई है और उसमें डिस्क भी पड़ी हुई है कूल्हे तक जो है, और वो उसका एक्सरे भी जारी करेंगी। वो इसलिए नहीं कि जो उन पे तनकीद हुई कि जी वो छड़ी लेके तो चल रही थी लेकिन छड़ी का सहारा कम ले रही थी और तेज़ तेज़ चल रही थी। हैरत की बात है कि हम पता नहीं वो वहशी इंसान हो गए हैं कि किसी इंसान की, किसी खातून की बीमारी और कमज़ोरी पर भी तंज करते हैं। इतने हम अंधे हो गए हैं दुश्मनी में या मुखालफत में कि एक बुज़ुर्ग खातून की हम तौहीन जो है वो करते थकते नहीं हैं। तो खैर, उनका ये भी कहना है कि जो उन्होंने बयान जमा कराया उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उन्होंने तफसील से वजाहत दे दी थी और ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने उनके मौक़िफ़ को सामने लाने नहीं दिया। तो बात तो हम इसी पे करना चाह रहे थे, लेकिन कल असल में मुझे बात करनी थी बेगम फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत जो हैं पाकिस्तान की, उनके हवाले से। उनकी बरसी थी 53वीं बरसी, तो उसके हवाले से प्रोग्राम करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं, तो थोड़ा सा उसको भी हम टच करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। बेगम ज़रीना फ़ाइज़ ईसा जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस सीनियर जज की बेगम हैं और वो उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है जो FBR में वो जा रही हैं, तो वहाँ पर जो उनकी सोशल मीडिया पे भी चल रही है, आम मीडिया भी चला रहा है उसकी तस्वीर को। उन्होंने जो बयान जमा कराया है उसमें उन्होंने लंदन में जो अपनी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी डिटेल्स उन्होंने जमा कराई हैं कि 2004 में गालिबन उन्होंने पहली प्रॉपर्टी अपने नाम पे ख़रीदी थी और फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी उन्होंने बेटे अरसलान ईसा के हवाले से शेयरिंग के तौर पे जो है वो ख़रीदी है, उसके ओनर्स हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है 2013 में उन्होंने बेटी जो उनकी सहर काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनके साथ जो है को ओनर के तौर पे जो है उन्होंने ख़रीदी है। तो उसकी पूरी मनी ट्रेल भी उन्होंने दी है कि किस अकाउंट में कहाँ से पैसे आए और कहाँ किस तरह वहाँ गए, और पूरे सारे मामलात जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ हैं उनके बकौल। अब देखना यह है कि हुकूमत उसमें से क्या कीड़े निकालती है। जिस तरीके से लग रहा है, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी खदशा ज़ाहिर किया है कि जी जो FBR के चेयरमैन को अचानक तब्दील किया गया है, तो इससे ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट अपने जो है मतलब के नताइज हासिल करना चाहती है। बेगम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये शिकवा भी किया है कि मीडिया में ये बात फैलाई गई कि उन्होंने जो नोटिस थे टैक्स के वसूल करने से इनकार किया था। हालांकि हकीकत ये थी उनके बकौल कि 25 तारीख को जब टैक्स हुकाम उनके घर पे आए थे नोटिस सर्व करने के लिए, तो उसी दिन जो है उनके वालिद की डेथ हो गई थी और वो कराची में तदफीन में मसरूफ़ थी। तो ये तासुर देना कि उन्होंने वसूल करने से इनकार किया, इसलिए उन्होंने उनके घर के दरवाजे के बाहर तीनों नोटिस चिपसा कर दिए थे। तो मेरे ख़्याल में ये रियासती इदारों की हद हो गई है कि इस नहज पे, इस तरह के मामलात पे उनके वालिद फौत हो गए हैं, वो तदफीन में मसरूफ़ हैं और मीडिया को ख़बरें चला रहे हैं कि जी वो उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने उनके घर पे लगाए ताकि जितने भी वहाँ चौकीदार, ड्राइवर और आम लोग घूमते फिरते हैं देखें, ताकि इनकी बदनामी हो सके। इन तरह के घटिया हथकंडों से क्या आप किसी की इज़्ज़त में कमी ला सकते हैं या अपनी जो है वो आपको जलील कर रहे हैं? तो ये खेल तमाशा मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है तब से जारी है और इसको अब बंद करना चाहिए, वरना हम एक मुहज़्ज़ब रियासत कहलाने के जो है लायक नहीं रहेंगे।
تو جیسا کہ میں نے ریکویسٹ کی کہ کل 9 جولائی کے حوالے سے مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، تو آج پتہ نہیں کیوں کل کوتاہی ہو گئی، تو ہم نے کہا کہ چونکہ آج بیگم قاضی فائز عیسیٰ کے جو ایک شکایت بھی سامنے آئی تو اس حوالے سے بھی بات کریں اور فاطمہ جناح صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کریں۔ فاطمہ جناح صاحبہ نے جو ہے وہ ان کے بچپن میں ہی ان کے والدین فوت ہو گئے، بھائی نے ان کو سہارا دیا، پھر بعد میں جب محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں انہوں نے جب شادی کی تو یہ پھر علیحدہ رہنے لگیں، اور پھر جب ان کی دوسری بیگم جو ہے فوت ہوئیں تو اس کے بعد فاطمہ جناح صاحبہ نے بھائی کا سہارا دیا اور ان کے ساتھ مل کے سارے زیادہ تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے بھائی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی، حالانکہ وہ ڈینٹل سرجن تھی، انہوں نے کلکتہ کے کالج سے جو ہے وہ ڈگری حاصل کی تھی، بامبے میں انہوں نے کلینک بھی کھولا تھا، لیکن پھر وہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ کے جو ہے وہ پاکستان موومنٹ میں محو ہو گئی تھی۔ جب پاکستان بنا تو وہ اتنا منظر پہ نہیں تھی، پیچھے رہ کے بھائی کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن جب وہ ان کے بھائی بہت علیل ہو گئے اور ان کو زیارت بھی بھیجا گیا تب بھی وہ مرتے دم تک اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہیں۔ حالانکہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی وفات ہوئی تھی، ان واقعات کو سمیٹ کے کافی وہ شوق میں بھی تھیں، کیونکہ جس طریقے سے جو ایمبولینس میں ان کی لاش ماڑی پور کراچی سے ایئر بیس سے لائی جا رہی تھی مہتا پیلیس جہاں پر فاطمہ جناح صاحبہ رہتی تھی، تو راستے میں جو ہے وزیر مینشن کے قریب جو ہے ان کی ماڑی پور روڈ پہ تیل ختم ہو گیا ایمبولینس کا، اور وہ بڑی شدید گرمی میں وہاں سڑک پہ کھڑی رہی۔ ہم نے پہلے اپنے پروگرام میں بھی اس سلسلے میں بات کی تھی۔ پھر بعد میں انہوں نے کتاب لکھی، بڑا شوق سے نکلنے کے بعد 1955 میں انہوں نے بک لکھی مائی برادر، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے جو پہلو تھے، اپنے بچپنے کے بایوگرافی ٹائپ کی چیز تھی، کن حالات میں ان کے والدین جو ہے وہ کس طرح کراچی آئے، کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر کس طرح وہ گرو کیا، پالیٹکس میں کیسے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے قلم بند کی تھیں، لیکن وقت کے نادر شاہوں نے انہیں وہ کتاب شائع کرنے نہیں دی۔ اس میں پاکستان کی اشرافیہ، جس میں فائدہ اٹھانے والے کاروباری حضرات اور ڈکٹیٹروں کے اشاروں پہ ناچنے والے سیاستدان اور خود سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کے لوگ، جن کو عام فہم میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ کتاب شائع ہونے نہیں دی۔ اور بعد میں پھر جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو اس کی انہوں نے مخالفت کی، پھر ایوب خان نے خود ساختہ جو صدارتی الیکشن جس طریقے سے ڈھونگ رچایا، تو اس میں کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا۔ 1965 کا الیکشن جو 2 جنوری کو ہوئے، اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ تو اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، جنہوں نے فاطمہ جناح کو فتوے دلوائے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اور جو ہے وہ عورت کو جو ہے اسلام یہ حق نہیں دیتا کہ وہ حکمرانی کرے، تو اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں بھی ہوئیں اس زمانے میں، اور کرائے کے مولوی اس وقت بھی دستیاب تھے۔ تو خیر، بعد میں مولانا مودودی صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ حالانکہ ان کے بھی فتوے موجود تھے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، لیکن جب ایوب خان کے خلاف انہوں نے دیکھا کہ ایوب خان بطور حکومت میں رہتے ہوئے ایک فوجی جنرل اور صدر اور سب اختیارات کے ساتھ، ریاستی وسائل کے ساتھ فاطمہ جناح کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو مولانا مودودی نے جو ہے پھر کھل کے حمایت کی فاطمہ جناح کی۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایوب خان نے ان پر انڈیا کے ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگایا۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ کون ایجنٹ اور کون غدار لوگ تھے کہ مادر ملت ایک طرف کہتے ہیں اور ایک طرف اس پہ انڈین ایجنٹ کا الزام لگاتے ہیں، یہ بھی بڑی شرم کی بات ہے۔ صدارتی الیکشن سے پہلے جو ہے ایوب خان نے جب 3 دریا پاکستان کے بیچے
راوی ستلج اور بیاس انڈیا کو، تو اس کی بھی فاطمہ جناح نے مخالفت کی تھی اور بڑی تحریک چلائی تھی. اور بعد میں حالانکہ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ ایوب خان کے جو سیاسی مخالف تھے، چونکہ اس کے سیاسی ایمبیشنز بھی تھے، اور یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے ایوب سے کہی تھی کہ آپ فوجی ہیں، آپ حکم ماننے کے پابند ہیں، پلاننگ کرنے یا فیصلہ کرنے کے آپ مجاز نہیں ہیں. تو بہرحال ایوب خان کے ان سیاسی عزائم کو قائد اعظم محمد علی جناح جان چکے تھے اور ان کو سزا کے طور پہ پھر ڈھاکہ بھجوایا تھا. تو وہاں ایک دفعہ جب قائد اعظم صاحب گئے وہاں ایک تقریب میں، تو جب ان کو سلامی دی جا رہی تھی تو ایوب خان نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی، تو جناح صاحب نے ان کو کھڑا ہونے سے منع کیا تھا. اور یہ خلش بھی ان کے دماغ میں تھی، پولیٹیکل ایمبیشنز بھی تھے. اور بعد میں جب وہ بنے تو فاطمہ جناح کی انہوں نے مخالفت بھی کی، ان کو جو ہے الزامات بھی لگائے. تو بات کر رہا تھا میں کہ جو 3 دریا بیچے تو اس کی فاطمہ جناح نے بڑی مخالفت کی تھی. اور 3 دریا جو بیچے گئے ایوب خان کے دور میں، اس میں سے جو پیسہ ملا اس میں سے ایک پروجیکٹ جو بڑا تھا وہ تربیلا ڈیم بنایا گیا. اور تربیلا ڈیم ایسی جگہ پہ بنایا گیا، وہاں پر ریاست تھی ایک والی امب، ان کی ریاست تھی. تو والی امب جو تھے وہ پولیٹیکل ان کے مخالف تھے. تو ایوب خان نے ایک تیر سے 2 شکار یہ کیے کہ تربیلا ڈیم بنا کے وہاں زمین جو ہے وہ ایکوائر کی، اور اس پورے جو ریاست تھی امب وہ تاریخ میں غائب ہو گئی، ڈسپلیس ہو گئے، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا. تو وہ پولیٹیکل اس کا ایمبیشن بھی یہ سرو بھی ہوا، اور ساتھ میں ایک بظاہر بڑا قومی ادارہ بھی بن گیا، ڈیم بھی بن گیا. اور تو جو ہے اس پہ بھی اس طرح کی پالیسیز کی فاطمہ جناح ان کی کافی مخالف تھی. تو پاکستان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان بننے سے ہی ڈکٹیٹرز اور ڈیموکریٹس کا جو ہے یہ اختلاف شروع ہو گیا تھا. اور پھر شاید جو ہے وہ ابھی تک جتنے بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے سپورٹیو لوگ ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے بے نظیر بھٹو تک، ان سب کا حشر ہمارے سامنے ہے. میرے خیال میں کہ ہمارے آج کے نوجوان کو اس تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے. یہ جو پاکستان اسٹڈیز کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہمیں یہ گھڑی ہوئی تاریخ، اس سے ہٹ کے ہمیں اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے اور تاریخ کا جو ہے مطالعہ لازمی کرنا چاہیے. بہرحال وہ الیکشن تو ان کو انجینئرڈ الیکشن تھا، ظاہر ہے ایک فوجی آمر اقتدار میں تھا، انہوں نے الیکشن ان کو ہروایا اور ڈرامہ یہ رچایا کہ بیسک ڈیموکریسی کے نام پہ پورے ملک سے، اس وقت چونکہ آج کا بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا پاکستان میں، تو 80,000 کے قریب جو ہے انہوں نے کونسلر جو ہے وہ منتخب کیے تھے. اور پھر کہا کہ یہ 80,000 جو کونسلر ہیں یہ منتخب کریں گے صدر کو. تو ایوب خان جو ہے چونکہ وہ اقتدار میں تھے، ہر سیاہ و سفید کے مالک بھی تھے، تو جب جیسے دیکھتے تھے تو وہ نیا الیکشن قانون کا حکم بھی جاری کر دیتے تھے. اس زمانے میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ فاطمہ جناح صاحبہ کے جلسے جلوسوں میں آنا شروع ہو گئے. ایوب خان نے دیکھا کہ یہ تو سارا قوم اس پہ طرف جا رہی ہے، ڈر گئے. اور پھر انہوں نے آرڈر پاس کیا کہ جی جلسے کوئی نہیں کرے گا، آپ اجلاس کریں، اور جو الیکٹرز ہیں بیسیکلی وہ ووٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ جو ہے کینڈیڈیٹ میٹنگ کر سکتا ہے. اس طرح فاطمہ جناح صاحبہ کے جلسے کو جو ہے وہ سبوتاز کیا اور نہ ہونے دیا. اور بے تحاشا باتیں ہیں، بے تحاشا چیزیں ہیں. وقت بہت کم ہے، ساری چیزیں یہاں نہیں آ سکتی، لیکن میں آپ دوستوں سے گزارش یہ ضرور کروں گا کہ یہ جو پاکستان کی مطالعہ پاکستان کی تاریخ کی کتابیں ہیں، اس سے ہٹ کے تھوڑا اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھے ایک انڈیپینڈنٹ لسنر ہیں یا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کھول سے باہر نکل کے جو انڈیپینڈنٹ تاریخ ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں. ایک طرف ان کو مادر ملت کہتے ہیں، 32 سال تک ان کی کتاب کو شائع ہونے نہیں دیا. پھر جب وہ وفات پا گئیں
تو ان کے اس کتاب کا تیا پانچا کر کے بیشتر چیزیں ہٹا کے ضیاء الحق کے زمانے میں 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی نے سرکاری سطح پر یہ کتاب شائع کی. تو یہ ایک ٹروتھ لیس بک ہے. جو اصل مسودہ ہے وہ کہیں چرایا گیا اور غائب کر دیا گیا تھا. 9 جولائی 1967 کو جب فاطمہ جناح صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو یہ خبر بھی اخباروں میں آنے نہیں دی گئی، حالانکہ وہ کراچی میں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خبر میڈیا کو ریلیز نہیں کی گئی اور چوری چھپے ان کو دفنانے کی کوشش کی گئی. اور بعد میں جو ہے وہ کئی لوگوں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ یہ مرڈر ہے. یہ سرکار نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ دل کے دورہ پڑنے کی وجہ سے فوت ہوئی تھی، لیکن جو ان کے قریبی عزیز تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پیٹ میں سوراخ تھے، وہ مرڈر تھا، ان کو چھرے مار کے قتل کیا گیا تھا، جس کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا. لیکن وقت کے ان آمر حکمرانوں نے ان کو دبا دیا اور مسترد کر دیا کہ اس کی انکوائری نہیں کرائی جا سکتی. فاطمہ جناح صاحبہ تو 1967 میں فوت ہو گئیں، لیکن کراچی واٹر بورڈ کا جو بل ان کے نام پہ ابھی بھی آتا ہے اور غالباً 3 لاکھ سے زائد وہ بل ہے. کچھ عرصہ پہلے تک جو ان کے نام آتا تھا، اور واٹر بورڈ کے ریکارڈ میں فاطمہ جناح صاحبہ جو ہے وہ ڈیفالٹر ہیں. اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کا دیکھیں، ان کا کیا حشر کیا ہم نے. وہی چیزیں، وہی گھٹی پٹی باتیں، عورت جو ہے وہ نہیں حکمرانی کر سکتی. 88 میں جب انہوں نے الیکشن جیتا تو شیخ رشید جو ہے یہ مخدوم امین فہیم کے پاس پیغام لے کے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اسلام میں عورت کی حکومت کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ جو ہے بے نظیر صاحبہ کو کہیں کہ وہ خود نہ بنے، کسی اور کو نامزد کریں. تو ایک لحاظ سے یہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی. اور مجھے مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ خود بات بتائی تھی کہ شیخ رشید ان کے پاس آئے تھے یہ پیغام لے کے. تو یہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سبھی جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، لیکن یہ جو لگتا ہے بچپن سے وہیں کی پیداوار ہے. تو یہ کام جو ہے پیغام رسانی کے بھی کرتے. اب ظاہر ہے تبھی ہر دفعہ الیکشن بھی جیت کے آتے ہیں، اور فوجی حکومت ہو یا کوئی اور، سب کے ماؤتھ پیس بھی بنے پھرتے ہیں. تو یہ کرشماتی ان کی شخصیت کا کمال ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ہے، یعنی کہ اگر اس ملک میں آپ نے غیرت کی گٹھڑی جی ایچ کیو کے پوسٹ آفس کے لاکر میں رکھ دیں تو پھر تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، بڑے عہدے بھی مل سکتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی بھی اپنے ضمیر کی آواز سنی تو پھر شاید آپ مارے جائیں. تو بہرحال اس ملک میں جو بھی اپنی بات کرتا ہے، عوام کی بات کرتا ہے، جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، ان کا گلا دبایا جاتا ہے. جو بھی شہری حقوق کی بات کرتا ہے اور انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اور جو اگر یہ کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرے، تو اس پہ لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں. یہ طرز حکمرانی ہمیں ٹھیک کرنی ہوگی. پاکستان کے ایسی روش اور ضیاء الحق کے ایسے طرز حکمرانی کو دیکھ کے حبیب جالب نے شاید ایک جو شعر کہا تھا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آخر میں، کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیس میں اندھے حاکم ہیں. نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں، ہے یہاں پہ کاروبار بہت، اس دیس میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے. یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.